बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अक्टूबर और मंगल का दिन शुरू हो चुका है। 4 खबरें जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो डेफ़िनेटली 15 अक्टूबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाज की कॉल थी जो मौख़र कर दी गई है। इसमें किसने किसको क्या यकीन दहानी कराई, किसने किसको क्या फ़ायदा पहुँचाया और इस एहतजाज को मौख़र करने का पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा और जो बुनियादी मकसद था इमरान खान का एहतजाज 4-5 अक्टूबर को करने का, वो मकसद क्या पूरा होगा या नहीं होगा और अगर ये मौखर की गई है तो दोबारा एहतजाज कब शुरू होगा, इस हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरा मामला जो है कि इसी से जुड़ा हुआ जो आइनी तरमीम के हवाले से है और बड़ी अहम इंकशाफ हुआ है कि रात की तारीकी में एक काला लिफाफा लाया गया और उस काले लिफाफे में स्याह आइनी मुसव्वदा था। उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे और फिर पंजाब में नौजवान तलबा सड़कों पर आए हैं और इसमें एकदम से वफाक से लेके पंजाब से पूरे मुल्क के अंदर जो हुकूमतें थी और इस्टेब्लिशमेंट थी वो एकदम से मुतहरिक भी हुई, परेशान भी हुई और पै दर पै जिस किस्म का बयानिया या जिस किस्म का उस वाक़े से लाइल्मी या उससे इनकार किया गया हुकूमती सतह के ऊपर और फिर बाद में कुछ हक़ाइक़ और भी सामने आए, उस हवाले से बातचीत करेंगे। क्योंकि ख़दशा इस वक़्त धड़का इस वक़्त जो वफाक पंजाब सिंध हुकूमत को है या इस्टेब्लिशमेंट को है वो यही है कि हसीना वाजिद तर्ज का कोई कदम यहाँ पे ना उठाया जाए जिसके नतीजे में वही कुछ हो जाए जो बांग्लादेश में हुआ और जो हसीना वाजिद के साथ हुआ वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी उस लीडरशिप को जिसको ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठाया गया उसके साथ ऐसा कुछ ना हो, ये हवाला। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक अरसे के बाद फिर नरेंद्र मोदी की याद आने लगी और उनको मोदी की याद सताने लगी है, इस वाले से कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एहतजाज मौखर करने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वीडियो बयान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला से रब्ता किया था, दरख्वास्त दी थी और उनकी तरफ से फिर ये यकीन दहानी कराई गई कि मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। डॉक्टर जो हैं पीटीआई के उनको जो सरकारी मेडिकल टीम होगी उनके साथ हो जाएंगे और इमरान खान का तिब्बी मुआयना करेंगे और फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट भी उससे मुतल्लिक जारी करेंगे। इस यकीन दहानी के बाद और फिर बैरिस्टर गौहर के बकौल कि उनके अपने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब ने पब्लिकली भी अपील की थी और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं कि उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई कि एससीओ के मौके के ऊपर एहतजाज को मौखर कर दिया जाए, तो इसलिए एहतजाज मौखर किया जा रहा है। अब इसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने अहम किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर दाखिला से भी इस सिलसिले में बात की और उनको भी कहा और कन्विंस किया कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि जी कि एक शख्स को, जो हमने पहले भी बात की कि वज़ारत दाखिला का बयान बेसिकली जलती पर मिट्टी का तेल छिड़कने के मुतरादिफ था कि जिस वक्त हालात पहले ही ख़राब हैं और फिर ऊपर से ये कहना जी मुलाकात पहले यकीन दहानी करवाई गई, फिर कहा गया कि नहीं जी मुलाकात की यकीन दहानी नहीं, हमने दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई थी और एक कैदी से अगर मुलाकात करवा दी जाए तो फिर ये बाकी सब कैदियों से जो है कि वो अलग जो है कि वो सलूक होगा, तो इसलिए ये एक इनडायरेक्टली इनकार किया गया था और एक इश्तियाल दिलवाया गया था पीटीआई को, जिसके बाद पीटीआई ने फिर ऐलान भी किया, अली अमीन गंडापुर केपी हुकूमत ने भी और तमाम लीडरशिप ने, कि हम कल एहतजाज ज़रूर, हम 15 अक्टूबर को यानी कि आज ज़रूर एहतजाज करेंगे। इस अंदाज के अंदर फिर जो है कि ये मामलात हुए। अब बुनियादी तौर के ऊपर इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा देखें, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट चलें पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, अल्लाह अल्लाह करके कुछ लोग आ रहे हैं। अगरचे एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 बहुत बड़े अहम जो ममालिक और लीडर हैं वो नहीं हैं इसके अंदर। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं 11 साल के बाद, लेकिन चाइना के अंदर प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, वो प्रेसिडेंट इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आ रहे। रशिया में तमाम जो डिसीजन मेकर्स पावर्स हैं वो उनके प्रेसिडेंट पुतिन हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे और भारत के अंदर भी उनके तमाम जो ताकत का मरकज़ है वो वज़ीर आज़म है और नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर नहीं आ रहे। तो तीनों बड़े मुल्क जो एससीओ के हैं, जो तवाज़ुन पैदा करते हैं एससीओ के अंदर भी, रीजन के अंदर भी, उन तीनों ममालिक के जो ताकतवर मुक़्तदर लोग हैं वो नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने अपने बाद के सेकंड नंबर की लीडरशिप को भेजा है। अगरचे है लेकिन फिर इवन देन जो है कि एससीओ एक इम्पॉर्टेंट फोरम है और पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, तो इस एतबार से तो ये तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। दूसरा इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस एससीओ कॉन्फ्रेंस की आड़ के अंदर आइनी तरमीम करवा ली जाएँ और इस दौरान कोई बड़ा हंगामा आराई, कोई एहतजाज और कोई इस किस्म की सिचुएशन ना हो और इमरान खान का जो बयान नैरेटिव, क्योंकि इमरान खान की बात को इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत जो है कि वो उसको फॉलो कर रही है। पाकिस्तान
تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو لوگ کم سنتے ہیں، لیکن عمران خان کا انڈائریکٹ بھی بیان آئے، چاہے ان کی بہنوں کے ذریعے آئے، چاہے ان کے لیڈرز کے ذریعے آئے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور اس میں فیملی ممبرز کا اس لیے نہیں کروایا گیا، پولیٹیکل لیڈر کا کرواتے تو وہ خدشہ یہ تھا حکومت کو کہ وہ باہر آ کے کوئی بھی سیاسی بیان دے سکتے تھے، جو عمران خان نے نہیں کہا وہ بھی کہہ کر جو ہے سیاسی بیان یا مقاصد حاصل کر سکتے تھے، اس لیے ان کو سائڈ پہ کیا۔ فیملی کو اس لیے نہیں ملنے دیا گیا کہ فیملی اگر ملے گی تو فیملی کی وزن جو بات میں وزن ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ ہے، اور عمران خان کی بات کو اگر ان کی ہمشیرہ آ کر یا کوئی فیملی ممبر آ کر یہ کہتا ہے عمران خان نے یہ کہا وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی اگلے ایک ہفتے میں 3 دن میں 5 دن میں آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتا، پھر بیرسٹر گور عمر ایوب، علی امین گنڈا پور جو مرضی بولتے رہتے، ان کی کوئی بات نہیں سنی جانی تھی، تو اس لیے ان کو بھی نہیں ملوایا گیا۔ ڈاکٹر کو بھی اجازت دی گئی۔ اب ڈاکٹر کو اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سے یہ کہا جائے گا کہ آپ پروفیشنل آدمی ہیں، آپ کا کام صرف جو ہے کہ وہ علاج معالجہ اور صحت ہے، اور اگر آپ نے باہر آ کے سیاسی پیغام دیا تو آپ کو پھر کانسیکوینسز کا سامنا پڑ سکے گا، تو آپ نے صرف ان کی طبی حالت دیکھنی ہے اور اس کے بارے میں بیان دے دینا ہے۔ تو اس سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی تشفی ہو جائے گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، سیاسی کوئی بیان آئے گا نہیں، حکومت جو ہے کہ سکھ کا سانس لے گی، اور جو آئینی ترامیم جس تیزی کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بھی اگلی 17 تاریخ کو بلائی گئی ہے، اور عمران خان سے ملاقات جو ہے 18 یا 19 اکتوبر کو اب ہو سکے گی، کیونکہ اگلی تاریخیں غالباً 18 اور 19 کو رکھی گئی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، تو اگر اس پہ وکلا کی فیملی ممبرز کی ملاقاتیں ہوں گی تو پھر ہی کوئی بیان آئے گا، اور اس وقت تک آئینی ترامیم کو حتمی شکل دینا چاہتی ہے حکومت۔ تو یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے، حکومت کی کسی حد تک اسٹریٹجی ہے، بلکہ کافی حد تک جو کامیاب ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی بیشتر لیڈرشپ احتجاج نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ان کو بھی ایک فیس سیونگ ملی ہے، تو یہ ایک سچویشن تو ڈیولپ ہو گئی۔ اب دوسرا جو ہے کہ ہم پنجاب اور نواز شریف کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ رات کی تاریکی میں کالا لفافہ اور سیاہ مسودہ جو آیا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا دلچسپ جملہ بولا ہے آج سندھ میں، جب وہ گئے تھے اور وہاں پہ خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جب پہلے آ کے بات کی، ہم نے کہا بھائی ہمیں کوئی چیز تو دکھاؤ جس پہ حمایت مانگنے آئے ہو، تو پھر رات کی تاریکی میں انہوں نے سیاہ رات میں جو ہے کہ ایک کالا لفافہ لائے، اور اس لفافے کے اندر ایک سیاہ مسودہ تھا جو بنیادی انسانی حقوق، آئینی عدالتوں کے خلاف اور انصاف کی تباہی کا مسودہ تھا، جس کو ہم نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو ہم نے مسودہ دیا ہے وہ اگر اس کے اوپر اکٹھے ہوئے اتفاق رائے ہوا، اس کو منظور کیا گیا تو ہم سپورٹ کریں گے، ادروائز جو ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ بڑی واضح طور کے اوپر جو لائن جے یو آئی نے لے لی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت کا سارا پلان جو ہے تلپٹ ہوگا، اور حکومت جو چاہتی تھی، جس انداز میں عدالتیں چاہتی تھی اور جن ججز کو بنانا چاہتی تھی، وہ شاید نہیں ہو سکے گا۔ اور اس میں بڑا ایک اہم نقطہ جو ہے کہ آپ یہ ذہن رکھیں کہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے یہ ساری عدالتیں یا جو کچھ بنے گا، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج کو تقریباً 17 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے کہ اس کی تنخواہ اور باقی پرک اینڈ پریویلیجز جو ہیں کہ وہ دیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے سالانہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 10.25 کروڑ روپے تو ان کی تنخواہ اور یہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹوٹل بجٹ دیکھیں، کیونکہ سیکریٹریٹ ہے، ملازمین ہے، رجسٹرار، اور یہ سارا کا سارا سٹرکچر جو ہے کہ اگر نئی عدالت بنے گی تو وہاں پر بھی قائم ہوگا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 17 رکنی وہاں پہ ججز ہوتے ہیں، اس کے نیچے سٹاف ہوتا ہے، اس کے لیے 3.5 ارب روپے پچھلے سال جو مالی سال ہے اس میں یہ رکھے گئے تھے۔ اب اگر اس میں یہ دیکھیں کہ اگر نئی عدالت بنانی ہے 5 ججز ہیں، تو اسی 3.5 ارب کو اگر ہم 17 پہ تقسیم کر کے اور 5 سے ضرب دے دیں تو 1 ارب روپے بن جاتا ہے۔ تو 1 ارب روپے سالانہ ایک نئی عدالت قائم کرنے کے لیے آپ کو، جس نے صرف 150 سے 200 کیسز سننے ہیں، چاروں صوبوں میں اگر آپ جا کے بنائیں گے، اور اگر ہم صوبائی ججز کی ان مراد کا جو ہے کہ اگر ہم 70-80% بھی لگائیں، تو پھر آپ جو ہے کہ اگر آپ 1 ارب کی بجائے ہم کہہ لیں جی 75 کروڑ چاروں میں لگیں گے، تو یہ آپ کے 3 ارب وہ بھی بن گئے۔ تو ہر سال جو ہے کہ آپ کو 3-4 ارب روپے جو ہے وہ ان ججز اور عدالتوں میں لگے گا، جہاں صرف 150 سے 200 کیسز سننے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے جے یو آئی بھی، پی ٹی آئی بھی اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور لاجیکلی، فائنینشلی، اکنامیکلی جو ہے کہ یہ چیز وائبل بھی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بینچ کے اوپر شاید اتفاق ہو جائے گا، نئی عدالت کے اوپر نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں پنجاب میں طلبہ کی وجہ سے، یہ وہ خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے جو اس وقت ٹک ٹکی پہ جو ہے کہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے کہ بار بار ان کے دماغ کے اوپر یہ گھنٹیاں بجاتی ہے، اور وہ پوری کوشش کی جاتی ہے۔ آج پنجاب کالج جو ہے کہ یہ دنیا ٹی وی کے مالک میاں عامر محمود کا نیٹ ورک ہے سارا کا سارا، اس لیے آپ کو مین سی میڈیا پہ خبریں نظر نہیں آئیں، اور اس میں جو ہے کہ میاں عامر محمود صاحب بڑے سیانے ہیں، اور وہ
جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ طاقت کے مراکز کے لوگوں کو ضرور اس میں حصے دار بناتے ہیں، اور اس میں ان کے کاروبار میں بھی، اور جتنے بھی ان کے کاروبار ہیں اس میں وہ طاقت کے مراکز سے دور نہیں رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا بہت سی خبریں کہ کون کون ان کے پارٹنرز ہیں، کہاں کہاں ان کی رشتہ داریاں ہیں، وہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبر آتے ہی جب طلبہ کا احتجاج شروع ہوا تو پنجاب پولیس فوری طور کے پر پہنچی، انتظامیہ اور پنجاب پولیس نے وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش، اس کو دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ زیادہ زیادہ فلیئر اپ ہوتا گیا۔ اب اگر ایک بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور اس کے ساتھی طلبہ طالبات جو ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے آپ اگر اس کو تشدد کے ذریعے دبائیں گے اور کہیں گے جی اس بات کو نہیں پبلک ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں پھر پورے پنجاب کے اندر جو پنجاب کالجز تھے وہاں پہ یہ ایک دم سے لہر شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ متضاد بیان، آپ نے پولیس آفیسر ایک خاتون جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا بیان دیتی دیتی سوشل میڈیا پہ آ گئیں، اور پھر وزیر اطلاعات نے بھی اس کے اوپر بیان داغ دیا، کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، کوئی شکایت ہی نہیں آئی ہے۔ لیکن جو وزیر تعلیم موقع پر گئے اور جو لوگوں کو ملے، اسٹوڈنٹس کو ملے، وہاں چیزوں کو دیکھا، حالات کو دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز واقعہ تو ہوا ہے ایسا۔ اب اگر وزیر تعلیم کہہ رہا ہے واقعہ تو ایسا ہوا ہے، پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی وہ دیکھا جو پنجاب یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، تو چیزیں تو ایسی ہیں۔ اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن حل کرنے کی بجائے اس کو طاقت کے ذریعے بالکل ویسے ہی کچلنے کی کوشش کی گئی جیسے پی ٹی آئی کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اسٹوڈنٹس کا ریئیکشن بہت شدید آیا۔ تو اب اگر اس معاملے کو ابھی بھی معاملہ فہمی کے انداز میں اور اصل مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچانے کی بجائے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، تو یہ بہت جلدی جو ہے کہ ایک طلبہ کی تحریک بن سکتی ہے اور جو بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے کہ ابھی کچھ لوگ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے۔ آخری معاملہ کہ نواز شریف صاحب کو مودی کی یاد جو ہے کہ وہ ستانے لگی ہے، اور یہ برکھا دت انڈین جرنلسٹ ہیں، اور یہ انہوں نے پہلے بھی بڑی سٹوریز کی ہوئی تھیں، اور جب جندال کی مدد سے آپ نواز شریف کی خفیہ ملاقاتیں بھی نیپال کے اندر ہوئی تھیں، اس وقت بھی جو سٹوریز ہوئی تھیں برکھا دت ان میں بھی شامل تھی، جرنلسٹوں میں جو خبریں کر رہے تھے۔ تو برکھا دت ابھی ایس سی او کی کانفرنس میں جو ہے کہ بہت سے لوگ جہاں پر آئے ہیں، اور لاہور میں پھر انہوں نے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے بریکنگ نیوز بھی دی، اپنا جو وی لاگ کہہ لیں یا جو بھی ہے وہ شیئر کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے کہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہو کہ نریندر مودی صاحب جو ہے کہ اس کانفرنس میں خود شرکت کے لیے آتے اور دونوں ممالک کے تعلقات اور آگے اچھے ہوتے اور ہم دوستی آپس میں بڑھاتے۔ پھر انہوں نے ماضی کی کچھ یادیں بھی تازہ کی، اور پھر برکھا دت نے بھی اپنی اس خبر کو کرتے ہوئے کارگل اور لاہور ڈکلیریشن اور کارگل آپریشن اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نواز شریف کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا، وہ ساری چیزوں کو تازہ کیا انہوں نے۔ اب یہ دیکھا جائے، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جو ہے کہ رؤوف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا تھا، بہت سے مقدمے بنے، ایک مقدمہ یہ تھا کہ کرن تھاپر جو انڈین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ واٹس ایپ میں وہ رابطے پر پہ تھے اور ایکسچینج کر رہے تھے میسیجز۔ تو اگر واٹس ایپ پر ایک سیکرٹری اطلاع جس کا کام ہی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ تو مقدمہ بن جاتا ہے ایف آئی اے کا، اور ملک کی سیکیورٹی یا ملک کی غداری کے حوالے سے۔ اور برکھا دت جو ہے کہ وہ آتی ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں کہ ان سے مل بھی لیتی ہیں، مریم صاحبہ سے مل بھی لیتی ہیں، اور پھر وہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور پرانے زخم اور دکھڑوں کو اجاگر بھی کرتی ہیں۔ اور نواز شریف صاحب وہ ہیں کہ جن کے بیانات انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پاکستان کے خلاف بطور ثبوت پیش کیے تھے۔ تو یہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو بھی، کہ ہم ایک طرف جو ہے کہ مقدمات اور غداری کے سرٹیفکیٹ کا پہاڑ لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہی ایکشن سارے کے سارے ہمارے چہیتے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبوتر کی طرح۔ ہمیں آنکھیں ضرور کھلی رکھنی چاہیے، لیکن ڈنڈا لے کے ہر وقت جو ہے غداری کے سرٹیفکیٹ، کبھی نواز شریف، کبھی بے نظیر بھٹو، کبھی زرداری، کبھی عمران خان، یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اگر آپ بار بار یہ سرٹیفکیٹ دیتے رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ جو ہے کہ وہ سیکورٹی رسک ہیں، یہ سب سیکورٹی رسک نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پالیسی کو نظر ثانی کرنی ہوگی، rather than کہ ہم ڈنڈا اٹھا کے ہر وقت دوسروں کے پیچھے پھرتے رہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔